अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। हमने अपने पिछले वीडियो में एक कंपैरिजन आपके सामने रखा था इस दावे के जवाब में कि जो सेकुलरिज्म है वो कामयाबी की गारंटी है, और ये जो इस तरह की बातें की जाती हैं कि जो सेकुलर मुल्क हैं वहाँ पे हमेशा तरक्की होती है। तो हमने कई ऐसे मुल्कों का हवाला दिया जहाँ पे सेकुलरिज्म तो है लेकिन उसके साथ साथ गली गली भूख नंग अफलास भी साथ साथ रक्स कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी हकीकत है, और वो ये है कि वेस्ट, यूरोप, अमेरिका, एब्सोल्युटली ये तो सच है कि ये सेकुलर हैं बाय लार्ज, और इन्होंने साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की भी की है। तो जो एक तासुर इससे उभरता है कि शायद इनका सेकुलर होना इनकी साइंसी तरक्की की वजह है, इस तासुर पे बात करना बहुत ज़रूरी है। ये क्या ये वाकई इतना सिंपल मामला है कि वेस्ट के लोग, यूरोप के लोग, वो क्रिश्चियन थे और उनकी तरक्की नहीं हो रही थी, फिर उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ी, खुदा पे यकीन छोड़ा और सेकुलर हो गए और उन्होंने तरक्की कर ली? क्या ये वाकई ही इतना सादा मामला है, या एक्चुअली हकीकत इससे मुख्तलिफ है? आज हम तारीख़ के कुछ छिलके उतारेंगे और इन छिलकों के पीछे जो एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, दर्द की दास्तानें, उजड़ी हुई इंसानियत, उसका कुछ जिक्र करेंगे ताकि ये हकीकत सामने आ जाए कि जो यूरोप की तरक्की है ये सिर्फ सेकुलरिज्म की वजह से नहीं है, बल्कि असल हकीकत कुछ और है। नौ आबादियाती निज़ाम यानी कि कलोनियलिज्म, ये सिर्फ ज़मीनों पे कब्ज़े करने का और दूसरे मुल्कों पे कब्ज़े करने का ये एंडेवर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ माल और दौलत को लूटा जाना, इसके साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उन ममालिक के, उनको लूटा जाना, उन पे कब्ज़े करने और उस दौलत को पूरी दुनिया से इकट्ठा करके वापस यूरोप में लेके जाना, ये सब का सब इस निज़ाम का हिस्सा था। सवाल ये है कि वेस्ट ने साइंस में अचानक इतनी तरक्की कैसे कर ली, जबकि इससे पहले वो खिलाफत उस्मानिया और दुनिया में और जो निज़ाम मौजूद थे बाय लार्ज मुसलमानों के ही थे, उनके साथ ट्रेड वगैरह करते थे, और अगर उनको कोई मसला हो जाता था तो वो खिलाफत उस्मानिया को ही मदद के लिए पुकारते थे। जब कभी वाइकिंग्स का अगरचे वो दौर ख़त्म हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद फिर भी अगर उससे तरफ से कोई जो नॉर्डिक लैंड्स हैं, अगर उस तरफ से कोई अटैक होता तो खिलाफत उस्मानिया को खतूत लिखे जाते थे। इंग्लैंड की जो रॉयल फैमिलीज़ हैं वो लिखा करती थी और ये कहती थी कि काफरों ने हम पे हमला किया है। इस तरह के वाक़यात भी तारीख़ में मिलते हैं। तो फिर कैसे हुआ अचानक कि तरक्की बहुत ज़्यादा हो गई? एंड द आंसर लाइज इन द एज ऑफ डिस्कवरी। 16वीं सदी में शुरू होने वाला ये सिलसिला, जिसको एज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है, जिसमें यूरोप के ताकतवर ममालिक, जिसमें नीदरलैंड्स शामिल है, जिसमें यूके शामिल है, उस ज़माने में उसका नाम खैर यूके नहीं था, इंग्लैंड था, फ्रांस, इन ममालिक ने और बेल्जियम, इन्होंने एक्सप्लोरेशन शुरू की साउथ अमेरिका की और बाकी दुनिया की, जो कि ये सिलसिला कुछ सदियों तक चलता रहा। उसके बाद अफ्रीका में बहुत बड़े पैमाने पे एक तबाही का सिलसिला शुरू किया, अफ्रीका को आपस में काट दिया। जो बर्लिन कॉन्फ्रेंस की, उसमें यूरोपियन ममालिक इकट्ठे बैठ के उन्होंने फैसला किया कि कौन सा मुल्क किस मुल्क के हिस्से में आएगा, यानी कि कौन सा अफ्रीकी मुल्क किस यूरोपियन मुल्क के हिस्से में आएगा। यही कुछ हुआ साउथ अमेरिका में। वहाँ से सोना, चांदी, मादनियात, ये सारी लूट कसूट के शिप भर भर के ये वापस यूरोप में लाए गए, और इसी पैसे से 1660 में इंग्लैंड में बनती है द रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी दुनिया के जो मोस्ट प्रेस्टिजियस इदारे हैं साइंस की डेवलपमेंट के हवाले से, इसका शुमार उसमें है। इवन आज भी दुनिया में जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं ये राइट एट द टॉप है। नेचर, रॉयल सोसाइटी, ये ऑलमोस्ट एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बात बात पे खिलाफत उस्मानिया और बाकी जो ममालिक हैं उनसे मदद मांगने वाले इंग्लैंड के पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो साइंस में इन्वेस्ट कर सकें? इसका जवाब डॉक्टर वॉल्टर रॉडनी अपनी किताब हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका में देते हैं। वो लिखते हैं, द वेल्थ ऑफ यूरोप नेशंस दैट फंडेड साइंटिफिक रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशंस वाज लार्जली derived from colonial exploitation including the slave trade। यानी ना सिर्फ वो मालो दौलत जो बाकी दुनिया से लूटा गया, बल्कि साथ जो एक ग़ुलामी का इदारा कायम किया गया बहुत बड़े पैमाने पे, उससे फ्री लेबर मिली, जिससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई जिनमें साइंस, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन ये सारा होना शुरू हुआ। अब ये इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग आसान हो गई थी इसलिए कि मज़दूर आपको मुफ्त में मिल रहे हैं और पैसा भी उन्हीं के मुल्कों से आप लूट के लेके आ गए हैं। अब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं साइंस में, तहकीक में,
اور اس طرح سے ویسٹ میں بڑے بڑے ادارے بننا شروع ہو گئے۔ یورپ نے کس طرح سے غلاموں کو استعمال کیا سائنس کی ترقی میں اور سائنس کی ترویج میں، اس پہ ایکڈیمیا میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ مثال کے طور پہ کیپٹلزم اینڈ سلیوری کتاب جو ڈاکٹر ایرک ولمز نے لکھی ہے، اس میں وہ یہ تبصرہ کرتے ہیں: The profits generated by slave labor provided the capital necessary for Europe to invest in science, technology and industry۔ یہ ان کی ایک گراؤنڈ بریکنگ کتاب ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ کس طرح سے غلاموں کو استعمال کیا گیا۔ اب جو ٹیکنالوجی ہے دیکھیں، وہ صرف بیٹھ کے ریسرچ کا کام نہیں ہے۔ سائنس میں تو آپ بیٹھ کے ریسرچ کر سکتے ہیں، تجربے کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو فزیکل سٹرکچرز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو مینول لیبر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پہ خرچہ آتا ہے۔ لیکن اگر آپ زبردستی افریقہ سے، باقی دنیا کے حصوں سے غلاموں کو پکڑ کے لے کے آئیں، نہ ان کے ہیومن رائٹس ہوں، نہ ان کی انسان کے طور پہ ان کو ٹریٹ کیا جائے، تو پھر آپ ان سے جو مرضی کام لے لیں۔ تو جو بہت ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر غلاموں کو بدترین اذیت سے گزارا گیا، اور یوں ویسٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کرتا رہا۔ یعنی کہ ایک بڑی دکھ کی بات ہے کہ جب یورپ کا سائنٹسٹ اور وہاں کا جو انوینٹر ہے، جب وہ دریافت اور ڈیولپمنٹ کی حدوں کو عبور کر رہا تھا، ان حدوں کو پیچھے دھکیل رہا تھا، تو اس وقت جو ان کوششوں کو انیبل کرنے والے لوگ تھے، یعنی کہ وہ غلام لوگ اور وہ ملک جہاں سے یہ غلام آئے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کا سونا، ان کی چاندی، ان کے جواہرات آئے تھے، وہ بدترین زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں تھے، ان کی عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں، سائنس کے نام پہ ان پہ تجربے کیے جا رہے تھے، جس کا آگے ہم چل کے ذکر کریں گے۔ بٹ فار ناؤ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سائنس ویسٹ میں صرف سیکولرزم کی وجہ سے نہیں آئی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک انٹرسٹنگ چیز بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت تک تو یورپ میں بائیں لارج سیکولرزم آیا ہی نہیں تھا، یعنی کہ یہ وہ کرسچن لوگ تھے جو کر رہے تھے۔ سو یہ نوشن کہ کرسچینٹی کو چھوڑا گیا، سیکولرزم آیا، ایتھیزم آیا اور وہ ترقی کر گئے، دیٹ ایکچولی از ہسٹوریکلی سو انیکوریٹ۔ اور ہمارے بہت سے لوگ پاکستان میں اس نیریٹو کو پیڈل کرتے بھی ہیں، لیکن میں حیران نہیں ہوں اس چیز پہ، اس لیے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیکولرزم کے حق میں یہ دلائل دینے والے لوگ ایکچولی تاریخ اور حقیقت سے بہت دور ہیں۔ ظلم کی یہ داستانیں کوئی 1-2 سالوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ صدیوں پہ محیط ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن شپس میں ٹیکنالوجیکل ایکوپمنٹس شپ کیے جاتے تھے، یہ وہی شپ تھے جن میں غلاموں کو بھر بھر کے لایا جاتا تھا۔ جو ایکسکویشن تھی، جو کھدائی ہوتی تھی افریقہ میں، ان کے جوہرات، ان کے باقی جو معدنیات اور اس طرح کی چیزوں کی کے لیے جو ایکوپمنٹ ضرورت ہوتا تھا، وہ بنتا ویسٹ میں تھا۔ تو ہوتا کیا تھا، ایک شپ غلاموں سے بھرا ہوا افریقہ سے یورپ میں آتا تھا، اور جب وہ واپس جاتا تھا تو اس میں وہ ٹیکنالوجی وغیرہ ہوتی تھی، وہ ایکوپمنٹ ہوتا تھا، وہ واپس وہاں پہ بھیجا جاتا تھا، اور پھر وہاں کے لوکل لوگوں کو زبردستی غلام بنا کر، مزید غلام بنا کر ان سے یہ کام لیا جاتا تھا، اور پھر وہ مال و دولت اور وہ غلام شپ کر دیے جاتے تھے ویسٹ میں۔ سائنس ترقی کر رہی تھی، انسانیت گھٹ گھٹ کے مر رہی تھی۔ ڈاکٹر لونڈا شیبینجر پلانٹس اینڈ ایمپائرز میں کچھ یوں لکھتی ہیں: Scientific expeditions to the colonies often depended on the logistical and financial support provided by colonial enterprises۔ یعنی جو انٹرپرائزز یہ مال لوٹنے میں مدد کر رہے تھے، وہی اس سارے انڈیور کو فنڈ کر رہے تھے۔ یوں یورپ کے ایمپائرز بڑھتے رہے اور غلامی بڑھتی رہی، قتل و خون بڑھتا رہا، 20ویں صدی تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ملینز کے حساب سے لوگ مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ یہ داستانیں ایسی ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کے سینے میں دل ہو اور وہ داستانیں سننے کے بعد پگھل نہ جائے۔ میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، صرف ایک کہانی جو کہ لاکھوں ایسی کہانیوں کی نمائندہ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جو کہ بیلجین کونگلیز نزالہ کی کہانی ہے۔ نزالہ ایک ایسا شخص جو کہ انف ربر پروڈیوس نہیں کر سکا، تو اس کی سزا کے طور پہ اس کی بیٹی کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر اس کے سامنے پھینکے گئے۔ اسی دن اس کی بیوی کا قتل کیا گیا، اور دنیا کو یہ میسج دیا گیا جو باقی غلام تھے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہی ہوگا، اور عام طور پہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ او ہیررو قبیلہ جو جہاں پہ نمیبیا ہے آج،
یہاں پہ جب جرمنز ایکسپیڈیشنز سٹارٹ ہوتی ہیں، اس قبیلے کو تو بدترین اذیت سے گزارا گیا، اس پچھلی صدی کا پہلا جینوسائیڈ بھی سے کہا جاتا ہے، لیکن وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کلونیل ایک انڈیور ہو، ہم تو بات سائنس کی کر رہے ہیں۔ تو بڑے دھیان سے سنیے گا کہ آؤ ہریرو قبیلے کے جو لوگ مارے جاتے تھے، ان کی ہڈیاں، ان کی کھوپڑیاں واپس جرمنی میں شپ کی جاتی تھیں کہ ان پہ سائنٹیفک سٹڈیز کی جا سکیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ لوگ کلچرلی ہم سے انفیریئر ہیں۔ یعنی کہ کلونیلزم سائنس کو انیبل کر رہا تھا، اور سائنس اور اسکالرشپ ان کی کلونیلزم کو وہ انیبل کر رہی تھی، یہ تاثر دے کے کہ ہم لوگ انہیرنٹلی سپیریئر ہیں، دیر فور ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ یوں یورپ میں یونیورسٹیز، کالجز، بڑے بڑے تحقیقی ادارے بن رہے تھے، اور وہ لوگ جو ان کو فنڈ کر رہے تھے، یعنی اپنے پیسے سے نہیں، اپنے خون سے، اپنی عزتوں سے، اپنی جانوں سے، وہ بد سے بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ اور یہ تعلیمی ادارے یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ اس سارے معاملے پہ ڈاکٹر گرمیندر بھمرا کچھ یوں تبصرہ کرتے ہیں: The colonial wealth that financed the growth of European universities also shaped the research agendas and scientific priorities of the time. یہ بات وہ کلونیلزم اینڈ ماڈرن سوشل تھیوری میں لکھتے ہیں، یعنی کہ جو یونیورسٹیز ہیں، جو کالجز ہیں اور تعلیمی ادارے وہ بن رہے ہیں، اس کے پیچھے کلونیلزم ہے، اور کلونیلزم میں کیا ہوا وہ تاریخ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور یہ سلسلہ یوں جاری رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ باتیں جو ہم نے کی ہیں ابھی تک، ان کا زیادہ تر تعلق یورپ سے ہے، لیکن امریکہ بھی کوئی اس سے بہت پیچھے نہیں رہا۔ یہ تجربات وہاں پہ بھی ہوتے رہے، غلامی وہاں تک بھی پہنچتی رہی، وہاں پہ بھی سائنس میں اس طرح سے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد وہ ترقی ہوئی، یہ بات سچ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ یورپ میں ہی رکھی گئی تھی۔ تقریباً 3 کروڑ لوگ جب امریکہ شفٹ ہوئے یورپ سے، تو وہ اپنے ساتھ ساتھ یہ غلام اور یہ اس طرح کی سائنس اور اس طرح کے تجربات، یہ سب کچھ وہاں پہ اپنے ساتھ لے کے گئے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے پھر جو مقامی جو تھے، جن کو انڈیجنس امریکنز کہا جاتا ہے یا پہلے ریڈ انڈینز کہا جاتا تھا، ان کے ساتھ کیا کیا وہ اس پہ کبھی اور وقت میں ویڈیو بنائیں گے، لیکن یہ سلسلہ وہاں پہ جاری رہا۔ میں ایک آخری مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جیمز میرین سمز، جنہیں ماڈرن گائناکالوجی کا فادر کہا جاتا ہے اور بہت کریڈٹ دیا جاتا ہے سائنس کی دنیا میں، یہ وہ انسان ہے جس نے غلام سیاہ فام عورتوں پہ سائنسی تجربے کیے، اور بہت زیادہ تعداد میں کیے۔ کس طرح سے کیے؟ ان کو میزوں سے باندھ کے، زبردستی ان کو وہاں پہ لٹا کے، کہ کبھی رسیوں سے باندھا اور کبھی لوگوں نے ان کو اوپر سے جکڑا، کبھی ان کو نشے پہ لائے۔ دیر از انف ایویڈنس ٹو سے کہ ان پہ کبھی، یعنی جو ان کو یہ نشہ وغیرہ دیا جاتا تھا، اس سے ان کا درد کم نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ ظلم کی حد دیکھیں کہ نشہ اگر ان کا درد کم نہیں کرتا تھا تو پھر ان کو نشہ کیوں دیا جاتا تھا؟ اینڈ دی آنسر، اس لیے کہ ان کو ایڈکٹ کیا جاتا تھا۔ تو جب دوبارہ ان کو کریونگز ہوتی تھی، جب ان کا نشہ ٹوٹتا تھا اور دوبارہ ان کو ڈرگز کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ اپنے اس نشے کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کر دیتی تھی کہ جو بھی تجربات کرنے ہیں وہ ہم پہ کرو۔ بیہائنڈ دی شیٹس بڑی دل توڑ دینے والی تصنیف اس پہ موجود ہے، اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں۔ اس ویڈیو میں تو ہم وہ تصاویر بھی شیئر نہیں کر رہے جن کی گرافیکل ڈپکشن موجود ہے کہ کس طرح سے خواتین پہ بے رحمی کے ساتھ تجربے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایکسکلوسیولی سیاہ فام غلام خواتین پہ یہ تجربے ہوتے تھے۔ سفلس کے تجربات آپ دیکھ لیں، جو کہ 1932 بہت پرانی بات نہیں ہے، اس میں اگین جو سیاہ فام لوگ تھے ان پہ یہ تجربے ہوتے تھے، اور ان کی سفلس کی بیماری کو روکا نہیں جاتا تھا، بلکہ اس کو بڑھنے دیا جاتا تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں یہ کہاں تک جاتی ہے۔ وہ زندہ انسان تھے، زندہ انسان تھے جن پہ یہ تجربے کیے گئے، جیسے چوہوں پہ تجربے کیے جاتے ہیں، جانوروں پہ کیے جاتے ہیں، اس طرح سے غلاموں پہ تجربے کیے گئے۔ سو مائی ڈیئر پیپل، میں سائنس کے خلاف نہیں ہوں، انفیکٹ میں سائنس کا حامی ہوں، لیکن یہ تاثر دے دینا کہ سائنس کے لیے آپ کو سیکولرزم کی طرف جانا پڑتا ہے، اور اس کی ایگزامپل ویسٹ ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ ویسٹ اپنے سیکولرزم کی وجہ سے سائنس میں اس نے ترقی نہیں کی ہے، بلکہ اس نے سائنس میں ترقی کی ہے ان ظلم کی داستانوں پہ۔ یہ جو ماڈرنٹی ہے، جو ماڈرن یورپ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے چیخیں مارتی ہوئی انسانیت ہے، ٹوٹے ہوئے دل، اجڑی ہوئی گودیں، مرے ہوئے بچے، یہ سب کچھ ہے۔ اگین جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے، دنیا کو اس کا فائدہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں
لیکن اگر ہم نے سائنس کی طرف جانا ہے تو ہم نے یہ روٹ نہیں لینا ہے. اور لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں مجھے کہ تم لوگ ویسٹ کی طرح سائنس میں ترقی کیوں نہیں کرتے؟ تو میں آگے سے جواب دیتا ہوں کہ ہم ویسٹ کی طرح ترقی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ جب تک سائنس کا میدان مسلمان کے ہاتھ میں رہا، صدیوں تک کوئی ایک بھی انوینشن ایسی نہیں کی مسلمانوں نے جو انسانیت کے خلاف ہو. جب یہ ویسٹ میں جاتی ہے تو پھر ایٹم بم بھی بنتا ہے اور طرح طرح کی گنز اور سو فورتھ. آج کہا جاتا ہے کہ سائنس لوگوں کی زندگی بچاتی ہے، but the data tells us کہ سائنس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی زندگی گئی ہے بنسبت ان لوگوں کے جن کی زندگی بچی ہے. سو از دیٹ کنڈمنیشن آف سائنس؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. لیکن یہ جو تاثر ہے کہ مغرب سیکولر نتیجہ سائنس، یہ غلط ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم.